मेरी बहना क्या कर रही है? उदैद ने इसके पास छज्जे पर बैठते हुए कहा। कुछ नहीं ऐदी, बोर हो रही हूँ। बासी भी नहीं है। शहरी भाई की तबीयत डल हो रही है और वो जाली एएसपी भी नहीं। चलो बंदा उसे चिढ़ा ही लेता है। कहीं तुम अपने शोहर को मिस तो नहीं कर रही? उदैद ने उसे छेड़ा तो वो झिपी। खबरदार जो उसके बारे में कुछ सोचा भी। हमारी इज्जत का सवाल है। उदैद ने ड्रामाई अंदाज में कहा। ओ हेलो, ब्रेक पे पाँव रखो। अपनी जोश मारती गैरत को थपक कर सुला दो। शोहर है वो मेरा। अमसाल ने उसे जताया। ओ आई सी। उदैद ने होठों को सिकोड़ा। अगर ऐसी बात है तो मेरी भी शादियां मंगनी करवा दो। कोई है आपकी नजर में? अमसाल इसकी तरफ पूरी घूमी। नहीं, मेरी नज़र में तो नहीं है। तुम खुद ही देख लो। तो फिर सिद्रा आपी के बारे में क्या ख्याल है? अमसाल ने राजदारी से कहा। कभी इस नज़र से देखा नहीं। तो अब देख लें। कौन सा वो कहीं दूर बैठी हैं। इनफैक्ट वो अभी इधर ही आई हुई हैं। वो देखो जा रही हैं। सिद्रा आपी, बात सुने। अमसाल ने उदैद को सजेशन देते हुए हॉल से निकलती सिद्रा को आवाज दी तो इधर उधर देखने लगी। ऊपर देखें। अमसाल ने इसको चारों तरफ देखता पाकर कहा तो उसने ऊपर देखा तो अमसाल और उदैद छज्जे पर पांव लटकाए बैठे थे। ऊपर क्या कर रहे हैं आप लोग? उसने हैरानी से पूछा। अमसाल के बारे में तो जानती थी मगर उदैद को यूं इसके साथ देखकर उसे अचंभा हुआ। लड़कियां ताड़ रहे हैं। अमसाल के यूं मुंह फाड़ कर कहने पर उदैद ने उसे कोहनी मारी। है? सिद्रा ने नासमझी से उसे देखा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही मजाक कर रही है। आप जाएं। उदैद ने इसे टाला तो वो उनकी तरफ देखती चली गई। क्या करती हो यले? छोड़ो तुम। चलो गांव में मटरगश्त करके आते हैं। अमसाल ने उठाते हुए इसका हाथ पकड़कर उठाया। स्कूल से ऑर्फेंज के बच्चों की मुसलसल शिकायत मिल रही थी और जब बच्चों से बात की जाती तो वो कहते कि वहाँ के बच्चे इनका मजाक उड़ाते हैं जिसकी वजह से वो बदतमीजी करते हैं। इसलिए अमसाल और बाजिल ने फैसला किया कि वो इनके लिए एक अलग छोटे से स्कूल का बंदोबस्त कर लेते हैं। शहरियार और दैत की फाइनेंशियली हेल्प करने की हामी भरने पर इन्होंने जगह के लिए मुस्तफ़ी शाह से बात की तो इन्होंने कहा कि जगह देख लें, पेमेंट वो कर देंगे। वो सुबह से घर से निकली हुई थी। कुछ टीचर्स और प्रिंसिपल्स की वैकेंसी के लिए इंटरव्यू लेने के बाद उसने शाह हाउस का चक्कर लगाया। दोनों ने तय किया कि इमारत के बनने तक किराए पर जगह लेकर बच्चों की स्टडी शुरू करवाते हैं ताकि इनकी तालीम का हर्ज न हो, क्योंकि बाज़ बच्चों ने स्कूल जाने से साफ इनकार कर दिया कि दूसरे बच्चों के अलावा वो कुछ टीचर्स का रवैया भी इनके साथ ठीक नहीं। वो लोग कल ट्रिप से वापस आ रहे थे तो इनके आने से पहले अमसाल ने इमारत की सफाई करवाई। ऑर्फेंस की सेटिंग्स कल पर छोड़कर कल के शेड्यूल के बारे में सोचते हुए वापस हवेली जा रही थी कि एक गाड़ी इसे क्रॉस करते हुए सड़क के दरमियान में रुकी तो उसे भी अचानक ब्रेक लगाना पड़ा। सामने वाली गाड़ी से बहराम शाह को उतरते देखकर उसने गहरी सांस ली और दरवाजा खोलकर बाहर निकली। ये कौन सा तरीका है? अगर एक्सीडेंट हो जाता तो? मैंने कुछ दिन पहले बात की थी तुमसे। घर में बता चुका हूँ। वो लोग आने के लिए तैयार हैं। तुम बताओ कब आए? बहराम ने इसके लहजे को नजरअंदाज किया। लगता है तुम्हारे दिमाग का कोई स्क्रू ढीला हो गया है जो ऐसी हरकतें कर रहे हो। मेरा निकाह हो चुका है। फिर अपने घर वालों को भेजने का मकसद और तुम्हारे घर वालों के सामने ही तो हुआ था। इसके बावजूद वो आने को तैयार हैं। आफरीन है इन पर। अमसाल ने इसे कड़े तेवरों से घूरा। तो तुम नहीं मानोगी। चलो तलाक ना सही बेवा तो हो ही सकती हो। वैसे भी लड़की अगर रुखसती से पहले बेवा हो जाए तो इद्दत की भी जरूरत नहीं होती। मतलब? अमसाल ने आंखें फाड़ी। अगर मैं इसे मार दूं तो? इसकी बात पूरी होने से पहले ही इसका गिरबान अमसाल के हाथों में था। अगर ऐसा कुछ सोचा भी ना तो साथ में अपने कफन दफन का बंदोबस्त भी कर लेना। जवान बेटे की और बदनाक मौत तुम्हारी फैमिली के लिए बहुत बड़ा धचका होगी। इनको कहाँ होश होगा कि वो तुम्हारे कफन दफन का सामान खरीदते फिरें। वो हाल करूंगी तुम्हारा कि तुम्हारे आने वाली नस्लें भी ऐसा कुछ करने से पहले 100 बार सोचेंगी।
اس کا گربان ایک جھٹکے سے چھوڑتے ہوئے غرائی بہرام لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ اپنے گارڈز اور ڈرائیور کی موجودگی میں ایک لڑکی کا یوں اس کا گربان پکڑنا، اہانت اور شرمندگی سے بہرام کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ گربان پر ہاتھ ڈال کر تم نے اچھا نہیں کیا امسال شاہ، بہرام نے اپنا کالر ٹھیک کرتے ہوئے اسے دھمکی دی، اور میرے شوہر پر غلط نظر ڈال کر تم نے اچھا نہیں کیا بہرام شاہ، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تم نے میرا صرف ایک روپ دیکھا ہے، دوسرا نہ ہی دیکھو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، سرد لہجے میں کہتی ہوئی وہ پلٹی۔ گاڑی تک پہنچنے سے پہلے ہی اسے فائر کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو بہرام پسٹل کا رخ اسی کی طرف کیے کھڑا تھا، جسے دیکھ کر امسال کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ اوہ، تم مجھے اب اس کھلونے سے ڈراؤ گے؟ امسال نے استہزائیہ سے کہا۔ تم نے میرے گربان پر ہاتھ ڈالا ہے، کوئی بہرام شاہ کا گربان پکڑے اور پھر سلامت رہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بہرام نے شدید غصے کی حالت میں کہا۔ اچھا، کیا کرو گے؟ مارو گے مجھے؟ چلو مارو۔ امسال نے اپنے دونوں بازو سینے پر لپیٹتے ہوئے جیسے اس کا مذاق اڑایا۔ میں گولی چلا دوں گا۔ تو چلاؤ، میں کب منع کر رہی ہوں، میں بھی تو دیکھوں بہرام شاہ میں کتنی ہمت ہے۔ امسال نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ دیکھو، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں واقعی ہی مار دوں گا۔ بہرام اس کو یوں ڈٹ کر کھڑا ہوتے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیلنج کرتا دیکھ کر جھنجھلا گیا۔ اسے لگا تھا کہ اسے ڈرائے گا تو وہ اس کی بات مان جائے گی۔ ایڈیٹ، وہ بڑبڑاتی ہوئی وہ مڑ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھی جب اسے ایک بار پھر فائر کی آواز آئی، اور ساتھ میں ایسا لگا جیسے گرم گرم سلاخ اس کے بازو میں دھس گئی ہو۔ اس کے منہ سے بے ساختہ سسکاری نکلی۔ اگر تم میری نہ ہو سکی تو کسی اور کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ابھی تو صرف ٹریلر دکھایا ہے، اچھے سے سوچ لو، ورنہ ویسے بھی سنا ہے دو حویلی کی لاڈلی ہو، تکلیف تمہیں ہوئی تو درد ان دو حویلیوں میں رہنے والے 20-25 لوگوں کو ہوگا۔ ابھی تو میں نے اپنے خاندان کی اس دن والی بے عزتی کا بدلہ بھی لینا ہے جو تم نے اور تمہاری فیملی نے سارے لوگوں کے سامنے کی تھی۔ پسٹل کی نوک اپنے بازو پر جھکی امسال کی تھوڑی کے نیچے رکھ کر اس کا چہرہ اٹھایا تو اس نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ اگلی بار مہلت نہیں دوں گا، اسے وارن کرتا ہوا وہ گاڑی میں جا بیٹھا۔ اس کے جانے کے بعد امسال دوبارہ اپنے بازو کی طرف متوجہ ہوئی جہاں سے خون نکل کر اس کی سفید شرٹ کو رنگین کر رہا تھا۔ الو کا پٹھا سیریس ہی ہو گیا، مجھے تو لگا تھا ایویں ہی بڑکیاں مار رہا ہے، کمینے سے اتنا نہیں ہوا کہ کپڑا ہی باندھ جاتا، اب میں خود کیسے باندھوں گی؟ اپنا حجاب اتار کر بازو پر رکھ کر بڑبڑائی۔ کسی نہ کسی طرح وہ دوپٹہ باندھنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے ریورس کر کے شہر کی طرف موڑی۔ خون بہہ جانے کی وجہ سے اسے اب چکر آنا شروع ہو چکے تھے۔ شہر میں داخل ہوتے ہی اسے جو پہلا ہاسپٹل نظر آیا اس نے وہی گاڑی روک دی۔ ڈاکٹر نے آئیں بائیں شائع کرنی چاہیے کہ یہ پولیس کیس ہے، مگر سامنے بھی امسال تھی۔ اگلے 2 سیکنڈ میں وہ چکرا کر نیچے گر گئی۔ مجبوراً انہیں اسے ایڈمٹ کرنا پڑا۔ بلڈ نکال کر پٹی وغیرہ کروانے کے بعد ڈاکٹر نے اسے ریسٹ کرنے کا کہا، مگر شہریار کا بار بار آتا فون دیکھ کر اس نے نرس کو کچھ پیسے دیے، میڈیسن منگوائی اور چپکے سے ہاسپٹل سے نکل آئی۔ حویلی پہنچ کر اس نے اپنے خون آلودہ کپڑوں کو دیکھتے ہوئے دعا کی کہ ہال میں کوئی نہ ہو، مگر ہر دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہال میں پہنچی تو تقریباً سبھی بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ کچن سے نکلتی سائرہ بیگم کے ہاتھوں سے چائے کی ٹرے چھوٹی تو سبھی ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے اندر آتی امسال کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو سبھی شاک رہ گئے۔ کیا ہوا امسال؟ یہ خون کہاں سے آیا؟ سائرہ بیگم لڑکھڑاتی ہوئی اس کے پاس آئیں۔ یلے کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو نا؟ شہریار بے اختیار اس کی طرف بڑھا۔ ہاں بھائی، میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا مجھے، امسال نے شہریار کو تسلی دی۔ تو یہ خون کہاں سے آیا؟ ادیت نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف رخ موڑا تو وہ کرا کر رہ گئی۔ آرام سے ادیت، کیا ہو گیا ہے؟ راسم شاہ نے ادیت کو ٹوکا۔ یلے کیا ہوا؟ دکھاؤ مجھے۔ شہریار نے اس کا بازو پکڑ کر آستین اوپر کی تو بازو پر لگی پٹی جو ادیت کے پکڑنے کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھی دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ سب اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تھے۔ یلے بچے، بھائی کی جان
کیا ہوا ہے کچھ بتاؤ بھی؟ پٹی باندھی ہوئی ہے اور تمہارے کپڑوں پر خون کس کا ہے؟ بھائی ریلیکس، کچھ نہیں ہوا۔ آپ یہاں آئیں، بیٹھیں۔ ثانی بھائی کے لیے پانی لاؤ۔ امثال نے شہریار کو مضطرب دیکھ کر صوفے پر بٹھایا۔ یلے کچھ بتاؤ بھی، کیا ہوا ہے؟ جان نکل رہی ہے ہماری، عدید نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا۔ یار ایدی کچھ نہیں ہوا، بس بازو پر گولی لگی ہے، باقی میں ٹھیک ہوں۔ اس کی نارمل انداز میں کہی گئی بات سن کر سب کو دھچکا لگا۔ عدید کے ماتھے کی رگیں تنی تھیں۔ کیسے؟ چھوڑو تم، ماما کچھ کھانے کو دے دیں، بھوک کی وجہ سے چکر بھی آ رہے ہیں۔ امثال نے اسے ٹالا۔ ہاں بہو، جا کے اس کے لیے جوس اور کھانے کو کچھ لے آ۔ کتنا خون نکل گیا ہے، کمزوری کی وجہ سے چکر آ رہے ہوں گے۔ بی جان سائرہ بیگم کو بھیجا۔ یلے میں نے پوچھا ہے کہ کیسے گولی لگی، کس کی اتنی ہمت ہوئی؟ عدید نے اسے سخت نظروں سے دیکھا۔ ایدی یار لیو اٹ نا، بھائی کو دیکھو وہ کتنے پریشان ہیں۔ شہریار بھائی پلیز ادھر میری طرف دیکھیں نا، پریشان مت ہوں۔ دیکھیے میں بالکل ٹھیک ہوں، امثال نے شہریار کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ سونے اپنی حالت دیکھو، کپڑے خون سے لت پت ہیں، بازو پر پٹی بندھی ہوئی، رنگت پیلی پڑ رہی ہے اور کہتی ہو میں پریشان نہ ہوں۔ پتہ نہیں تمہیں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اور میں یہاں بے خبر آرام سے بیٹھا تھا۔ شہریار نے اس کے ہاتھ پکڑ کر چومے۔ بہرام تم نے میرے بھائیوں کو پریشان کر کے اچھا نہیں کیا، تمہیں یہ گولی بہت مہنگی پڑے گی۔ امثال نے شہریار اور عدید کی خراب حالت دیکھتے ہوئے سوچا۔ اچھا بتاؤ کیسے لگی؟ وہ شہری بھائی وہ ہاں 2 لوگ تھے، شاید کوئی چور تھے، پرس چھین کر لے گئے ہیں اور ساتھ میں دھمکی کے طور پر گولی مار دی کہ پولیس کو نہ بتاؤ۔ امثال نے گڑبڑاتے ہوئے بات مکمل کی۔ اچھا، کمال کے چور تھے جو پرس لے گئے جس میں صرف 10-20 ہزار ہوں گے اور تمہارے یہ 2 لاکھ کا موبائل چھوڑ گئے۔ عدید نے اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑ کر اس کے سامنے کرتے ہوئے طنز کیا۔ ہاں میں مذاق کر رہی تھی، بس ذرا سا ماحول بنا رہی تھی۔ امثال نے اپنا جھوٹ پکڑ جانے پر بات کو مذاق کا رنگ دیا۔ چلو اب سیریس بتاؤ، عدید نے اس کو بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ واپس آتے ہوئے میں ایک جگہ پر رکی تھی، اچانک وہاں فائرنگ شروع ہو گئی تو میں بھی اس کی زرد میں آ گئی، بس اتنی سی بات ہے۔ امثال نے کندھے اچکائے۔ کس جگہ پر؟ عدید کی نظریں اسے اپنے اندر تک اترتی محسوس ہو رہی تھیں۔ پتہ نہیں کون سی جگہ تھی، میں نے نوٹ نہیں کیا، بک شاپ پر گئی تھی، شاہ ہاؤس کے بچوں کے لیے کچھ بکس لینی تھی۔ اب جانے بھی دو نا، تم کیا پولیس والوں کی طرح تفتیش کرنے بیٹھ گئے ہو؟ اس کی جاں بچتی نظروں سے جھنجھلا کر کہا۔ تمہیں پتہ ہے تم جھوٹ بول رہی ہو، اصل بات کیا ہے اس کا تو میں پتہ لگا ہی لوں گا۔ عدید نے موبائل پر کوئی نمبر ملاتے کہا اور لان سے نکل گیا۔ بھائی آپ دیکھ لیں اسے، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ امثال شہریار کی طرف مڑی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، تم غلط بیانی سے کام لے رہی ہو۔ شہریار کی بات سن کر وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، شہریار اٹھتے ہوئے بولا۔ او کم آن بھائی، میں چیک اپ کروا کر آئی ہوں، میڈیسن بھی لی ہے، میں کہیں نہیں جا رہی۔ پتہ نہیں کس ڈاکٹر کے پاس گئی ہو، ٹھیک سے چیک اپ کیا بھی ہے یا نہیں؟ میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا، تم میرے ساتھ چل رہی ہو، میں کچھ نہیں سنوں گا، اٹھو۔ شہریار نے حکمرانہ انداز میں کہا تو مجبوراً اسے اٹھنا پڑا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن میں وہ نہیں پہنوں گی جو گلے اور بازو میں پلاسٹر پہنتے ہیں، امثال نے اٹھتے ہوئے فرمائش کی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو تو صحیح، میں بھی چلتی ہوں، سائرہ بیگم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں ماما، ہم بس چیک اپ کروا کر آ جائیں گے، آپ پریشان نہ ہو، شہریار نے ماں کو تسلی دی۔ نہیں شہری، میں ساتھ جاؤں گی، تم چلو بس۔ چلیں بھائی۔ امثال چینج کر کے آئی تو شہریار کو ٹہلتا پایا۔ کہاں جا رہے ہو؟ عدید نے لانچ میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہا ہوں، جب تک میں خود اس کا ٹریٹمنٹ نہ کروا لوں میری تسلی نہیں ہوگی۔ ہاں صحیح ہے، میں بھی چلتا ہوں۔ شہری بھائی میں بتا رہی ہوں میں پلاسٹر نہیں لگواؤں گی، عجیب سا لگتا ہے۔ ہاسپٹل پہنچ کر امثال نے اسے یاد دلوایا۔ ٹھیک ہے گڑیا، مت لگوانا۔ ڈاکٹر پہلے والی بینڈیج اتارنے لگا تو امثال کرائی۔ ڈاکٹر آرام سے، آپ دیکھ نہیں رہے اسے تکلیف ہو رہی ہے؟ عدید کے سرد اور سخت لہجے پر ڈاکٹر جھرجھری لے کر رہ گیا۔
پاس کھڑی نرسوں میں سے ایک جو کافی دیر سے اسے میٹھی نظروں سے دیکھ رہی تھی، اس کا انداز دیکھ کر اس نے کھسکنے میں ہی عافیت جانی۔ ادیت کی سرخ انگارہ آنکھوں اور چہروں پر چٹانوں جیسی سختی دیکھ کر امسال کی بھی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی تھی۔ اس کی پھیکی پڑتی رنگت دیکھ کر شہریار نے ادیت کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر امسال کی طرف اشارہ کیا۔ تم ٹھیک ہو؟ درد تو نہیں ہو رہا؟ ادیت کی پوچھنے پر امسال نے ڈرتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کو یوں خود سے ڈرتا دیکھ کر اس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ ریلیکس پرنسس، اس کے ساتھ اسٹریچر پر بیٹھتے ہوئے اس کا ماتھا چوما۔ یوں تو نہیں کرو نا، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کو ہلکا سا کانپتا ہوا دیکھ کر ادیت نے اسے بازو کے حصار میں لیا۔ اب کی بار اس کے لہجے میں بلا کی نرمی تھی۔ امسال نے اس کے سینے پر سر رکھا۔ آئی ایم سوری، تم پرسکون رہو پلیز۔ ڈاکٹر اور نرسیں اس کے پل پل بدلتے رویے کو دیکھ کر حیران تھے۔ میں میڈیسن لے کر آتا ہوں، پھر گھر چلتے ہیں، شہریار کہتا ہوا باہر چلا گیا۔ میری بیٹی کیسا فیل کر رہی ہے؟ اس کی دوسری طرف بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں ماما، تم دیکھنا میری بیٹی جلدی ٹھیک ہو جائے گی، سائرہ بیگم نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ اللہ اللہ، یہ میری ماما ہی ہے نا؟ مجھے لگتا ہے میں خواب دیکھ رہی ہوں کوئی۔ مجھے چٹکی کاٹو تاکہ مجھے ہوش آئے۔ امسال کی شرارت سے کہنے پر سائرہ بیگم اور ادیت ہنس دیے۔ ہاں، میری بات پر ماما ہنس رہی ہیں ایدی، اب تو پکا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ یہ لڑکی بیماری میں بھی باز نہیں آتی، سائرہ بیگم نے سر جھٹکا۔ چلے ماما، شہریار نے آ کر کہا تو وہ اٹھیں۔ بڑی موم، آپ شہریار بھائی کے ساتھ بیٹھ جائیں، میں یلے کے ساتھ پیچھے بیٹھ جاتا ہوں، دو لوگوں کے ساتھ کمفرٹیبل فیل نہیں کرے گی۔ ادیت کے کہنے پر سائرہ بیگم آگے بیٹھ گئیں۔ ادیت اسے اپنے ساتھ لگائے پیچھے بیٹھ گیا۔ ابھی وہ لوگ آدھے راستے میں ہی پہنچے تھے کہ امسال نے اپنا وزن مکمل طور پر اس پر ڈال دیا۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ آنکھیں بند کیے گہری سانسیں لے رہی تھی۔ یلے سونے، ٹھیک ہونا؟ کیا ہوا ہے؟ ادیت اس پر جھکا۔ کچھ نہیں ایدی، سو گئی ہے، ڈاکٹر نے کہا تھا انجیکشن کی وجہ سے سو جائے گی، اسے ڈسٹرب نہ کرو۔ بیک ویو مرر سے دیکھتے شہریار نے اسے منع کیا تو اس نے سکھ کا سانس لیا۔ اس کے سامنے اپنے غصے پر کنٹرول رکھا کرو، اگر ایسے ہی چلتا رہا تو وہ تم سے ڈرنے لگے گی۔ شہریار نے اسے تنبیہ کی۔ جی بھائی، آئندہ خیال رکھوں گا۔ حویلی پہنچتے پہنچتے انہیں رات کے 8 بج چکے تھے۔ شہریار نے اسے کسی چھوٹی بچی کی طرح اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اس کے کمرے میں لٹا دیا۔ سب لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے۔ کچھ دیر تک اس کے پاس بیٹھے رہنے کے بعد سب آہستہ آہستہ اٹھ کر جانے لگے۔ ماما، آپ بھی جا کر سو جائیں، میں یہیں سو جاتا ہوں۔ رات کو اگر اس کی آنکھ کھلی ہمیں نہ پا کر پریشان ہو گئی اور اگر اسے کچھ چاہیے ہوا گا تو بھی میں مینج کر لوں گا۔ شہریار نے امسال کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ بیٹا، تم سارے دن کے تھکے ہوئے ہو، میں سو جاتی ہوں اس کے پاس، تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ سائرہ بیگم نے اسے بھیجنا چاہا۔ نہیں مام، آپ جائیں، میں بھی یہیں ہوں، ادیت نے کہا تو وہ دروازے کی طرف بڑھیں جب راسم شاہ کو اندر آتے دیکھا۔ چلو بھائی، رش کم کرو، میں آج اپنی بیٹی کے پاس سوؤں گا۔ ان کی بات سن کر سائرہ بیگم نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے سپورٹ پہلے ہی ڈیرا جما چکے ہیں۔ سائرہ بیگم نے ادیت اور شہریار کی طرف اشارہ کیا۔ چلو بھائی، پھر میری بھی جگہ بناؤ اور آپ بھی کھانا کھا لیں اور ان دونوں کے لیے بھی بھجوا دیجیے گا، راسم شاہ نے باہر نکلتی سائرہ بیگم سے کہا۔ تو دونوں نے مائنہ خیز نظروں سے انہیں دیکھا۔ واہ بھائی، کتنی فکر ہے آپ کو اپنی بیوی کی، مجھے تو لگتا ہے ہماری آڑ میں آپ ماما کو تاکید کر رہے ہیں، ادیت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کاش یلے جاگ رہی ہوتی، آپ کا وہ ریکارڈ لگاتی کہ یاد رکھتے۔ شہریار نے بھی ہنستے ہوئے انہیں چھیڑا تو انہوں نے کہکا لگایا۔ شرم تو نہیں آتی ماما بابا سے اس طرح سے باتیں کرتے ہو؟ سائرہ بیگم نے جھپتے ہوئے ان کو گھر کا جواب میں تینوں کا کہکا دیکھ کر وہ سر جھٹکتی باہر نکل گئی۔ ان کے جانے کے بعد وہ شہریار کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا کہا ہے ڈاکٹر نے؟ ہڈی فریکچر نہیں ہوئی، اس لیے فکر کی کوئی بات نہیں، مگر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ احتیاط ضروری ہے تاکہ زخم خراب نہ ہو۔ کل دوبارہ چیک اپ کے لیے جانا ہے۔ کچھ پتہ چلا کون تھے؟ نہیں،
بڑے بابا میں نے پتہ کروایا ہے، صبح تک پتہ چل جائے گا، یہ لے جانتی ہے مگر پتہ نہیں کیوں بتا نہیں رہی ہے۔ عدید نے اپنی پیشانی مسلی۔ اچھا کوئی نہیں، تم پریشان نہ ہو، پتہ چل جائے گا۔ اتنے میں عائشہ کھانا لے کر کمرے میں آئی۔ عدید بھائی اور آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا تو خالہ نے کہا ہے کہ آپ کو کمرے میں دے آؤں، پلیز کھا لیں۔ عائشہ نے شہریار کے سامنے کھانا رکھا تو راسم صاحب کھنکارے۔ عدید تمہیں یاد ہے کچھ دیر پہلے کوئی کچھ کہہ رہا تھا؟ ہاں نا بابا مجھے بڑے اچھے سے یاد ہے۔ عدید نے بھی لقمہ دیا تو شہریار جھپ کر رہ گیا۔ عائشہ ناسمجھی سے انہیں دیکھتی ہوئی چلی گئی۔ صبح جب امسال کی آنکھ کھلی تو اپنے دائیں طرف سائرہ بیگم اور بائیں طرف راسم صاحب کو سوتے پایا۔ سامنے نظر پڑی تو صوفے پر ادے سو رہا تھا اور اس کے پاس ہی نیچے گدا بچھائے شہریار سو رہا تھا۔ یہ حویلی والوں نے ان سے ان کے کمرے چھین لیے ہیں کیا جو یہ لوگ یہاں سو رہے ہیں؟ امسال بڑبڑاتے ہوئی اٹھی۔ ایک ہاتھ سے بال سمیٹنے کی کوشش کی جو کہ ناکام رہی۔ تھک کر اس نے ایسے ہی چھوڑ دیے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ درمیان میں سے کیسے اٹھے کہ شہریار کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا؟ کچھ چاہیے؟ پین تو نہیں ہو رہا؟ ہاں بھائی میں ٹھیک ہوں، آپ میرے بال سمیٹ دیں، مجھے منہ دھونا ہے۔ تو شہریار اس کے بال سمیٹنے لگا۔ گویا کہ دونوں ہلکی سی آواز میں باتیں کر رہے تھے، پھر بھی باری باری ان تینوں کی آنکھ کھل گئی۔ یلے کیسا ہے تمہارا بازو؟ کب اٹھی؟ سائرہ بیگم نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ ماما ٹھیک ہے اور میں تھوڑی دیر پہلے ہی اٹھی ہوں۔ جب آنکھ کھلی تو پہلے تو مجھے لگا شاید میں کسی دربار میں ہوں جہاں اتنے سارے لوگ آڑے تڑچے سو رہے ہیں۔ پھر خیال آیا کہ ہو سکتا ہے حویلی والوں نے آپ سے کمرے چھین لیے ہوں۔ اب ذرا آپ روشنی ڈالنا پسند کریں گی کہ آپ سب یہاں کیوں سو رہے تھے؟ امسال نان سٹاپ شروع ہو چکی تھی۔ ہمارا دماغ خراب ہو گئے تھے جو یہاں سو گئے۔ اس کے خیالات سن کر سارا بیگم جل کر رہ گئیں۔ اچھا اچھا اور یہ بات آپ کو اب کس نے بتائی؟ امسال نے اب پر زور دیتے ہوئے تجسس سے پوچھا تو راسم شاہ نے کہکہ لگایا۔ تم کیوں چاہ رہی ہو کہ میں تمہیں اس حالت میں بھی جوتے لگاؤں؟ رہن دے ماما، اس وقت میرے پاس سیکیورٹی کی فل پروف انتظامات ہیں، آپ مجھے ٹچ بھی نہیں کر سکتی۔ امسال نے اپنے چاروں طرف باپ اور بھائیوں کو دیکھتے ہوئے فخر سے آنکھیں مٹکائیں۔ میں تمہارے ساتھ پوری نہیں آ سکتی۔ اٹھتے ساتھ ہی تمہارا دماغ اور زبان پڑپڑ کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ لوگوں کی اولادیں صبح اٹھنے کے بعد آدھے آدھے گھنٹے تک جام رہتی ہیں اور ایک میری اولاد ہے جو نیند میں بھی فریش ہوتی ہے۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ باہر نکل گئیں، پیچھے وہ چاروں دل کھول کر ہنسے تھے۔ ویسے آپ لوگوں نے بتایا نہیں کہ یہ درباروں پر سوئے منگلوں کی طرح میرے کمرے میں کیوں پڑے تھے؟ تمہاری ماں کا خیال غلط نہیں ہے، راسم شاہ نے ہنستے ہوئے کہا اور وہ بھی کمرے سے نکل گئے۔ بھائی مجھے بھوک لگی ہے۔ امسال فریش ہو کر آئی تو شہریار سے کہا۔ اچھا میں ناشتے کا کہتا ہوں اور عدید تم سو جاؤ، کافی دیر تک جاگتے رہے ہو، تمہاری آنکھیں ریڈ ہو رہی ہیں۔ ہاں ایدی تم یہاں آ جاؤ، ایزی ہو کر سونا، امسال نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا تو وہ اٹھ کر اس کے بائیں جانب لیٹ گیا۔ شہریار نے ٹاول لے کر اس کے ہاتھ اور منہ خشک کیا، بالوں میں کنگھی کر رہا تھا کہ رامل اور عائشہ ان تینوں کا ناشتہ لے کر آئیں۔ شہریار کو اس کے بال کنگھی کرتا دیکھ کر عائشہ مسکرائی۔ آہستہ، عدید ابھی سویا ہے۔ شہریار نے ان کو اشارہ کیا۔ لائیں مجھے دیں میں کر دیتی ہوں، آپ ناشتہ کر لیں ٹھنڈا ہو جائے گا۔ عائشہ نے اس سے کنگھی لینا چاہی۔ نہیں بس ہو گیا، شہریار نے مصروف انداز میں کہا۔ اس کو اتنی مہارت اور صفائی سے چٹیاں کرتا دیکھ کر رامل اور عائشہ کے منہ کھلے تھے۔ ویسے شہریار بھائی اتنی صفائی سے تو ہمیں بھی چٹیاں کرنا نہیں آتی جتنی مہارت سے آپ کر رہے ہیں، رامل ہنستے ہوئے بولی۔ وہ اس لیے کہ میں اکثر اپنے بچے کے بال بناتا رہتا ہوں، شہریار نے ہنستے ہوئے بالوں کے آخر پر پونی لگائی۔ ارے آپو آپ کو نہیں پتا، بھائی تو آئرنگ بھی بہت اچھی کر لیتے ہیں۔ امسال اس کی ایک اور خوبی بتائی۔ چلو بھائی عائشہ تمہارے لیے آسانی رہے گی، تمہاری نند نے کافی ایکسپرٹ بنایا ہوا ہے تمہارے مجازی خدا کو۔ رامل عائشہ کو چڑھایا
تو پل میں اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ ہاں بالکل، آپ بھائی سے کنگھی کروایا کرنا اور آئرنگ بھی کروانا، اور بھائی تو نوڈلز بھی بہت اچھے بناتے ہیں۔ امثال نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا۔ شہریار کے سامنے ان کے چڑھانے پر اس کے لیے نظریں اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ رہی سہی کسر رامل کی اگلی بات نے پوری کر دی۔ بھائی عائشہ، امثال کا کمرہ سیٹ کر دو، سارا بکھرا پڑا ہے۔ میں کر دیتی مگر تمہارے شوہر، دیور اور نند کے درمیان میرا یوں کام کرنا بنتا نہیں۔ بھائی ان کی بہو ہو، خود ہی سنبھالو، کہتی ہوئی وہ یہ جا وہ جا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے امثال کی ہنسی چھوٹی تھی، شہریار کے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ بری بات بچے ایسے تنگ نہیں کرتے، عائشہ آپ ریلیکس ہو کر اپنا کام کریں، یہ اب کچھ نہیں بولے گی۔ اس کو اپنی جگہ سے نہ ہلتا پا کر شہریار نے امثال کو ٹوکا۔ ٹھیک ہے بھائی، اب نہیں کروں گی، سوری آپی، آپ کر لیں جو کرنا ہے، میں کچھ نہیں بولوں گی۔ امثال نے ہونٹوں پر انگلی رکھی تو وہ آگے بڑھ کر چیزیں سمیٹنے لگی۔ شہریار ہاتھ دھونے کے لیے واش روم گیا تو عائشہ اس کے پاس آئی۔ تمہاری آج والی بکواس کو میں بھولوں گی نہیں، بدلہ تو ضرور لوں گی۔ بھائی آپی دھمکیاں دے رہی ہیں، امثال نے واش روم سے نکلتے شہریار کو شکایت لگائی۔ میں مان ہی نہیں سکتا۔ شہریار کی بات سن کر امثال کا منہ کھلا، عائشہ بھی اب کی بار مسکرائی تھی۔ بھائی آپ میرا یقین نہیں کر رہے؟ ہاں بالکل، کیونکہ میں جانتا ہوں میرا بیٹا دھمکیاں سننے والا بندہ ہی نہیں ہے۔ چلو اب منہ نہ بناؤ، ناشتہ کرو، پہلے ہی ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ شہریار نے ٹرے سے ناشتہ نکالا اور خود کھانے کے ساتھ ساتھ نوالے بنا کر اسے بھی کھلانے لگا۔ ارے باجی تم لوگوں نے تو شام کو آنا تھا نا؟ امثال کمرے میں داخل ہوتے بازل کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ ہاں آنا تو شام میں ہی تھا، مگر تمہاری چوٹ کا سنا تو رہا نہیں گیا مجھ سے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ ایدی اور شہری بھائی کو تو منع کر چکی تھی۔ زروا نے، بازل اس کے گلے لگتے ہوئے بولا۔ کس نے؟ امثال نے دوبارہ پوچھا کہ شاید اسے نام سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ زروا نے۔ تم اس سے کیوں رابطے میں ہو؟ امثال نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے پوچھا تو وہ گڑبڑا گیا۔ او آئی سی، تو اس دن تم نے موبائل اس کے لیے لیا تھا اور مجھے کہا کہ کسی کو دینا ہے۔ ہاں تو دیا ہی ہے نا۔ لسن، ہم نے طے کیا تھا کہ ایک دوسرے سے کبھی کچھ نہیں چھپائیں گے۔ پھر نہ بتانے کی وجہ جان سکتی ہوں؟ میں بس بتانے ہی والا تھا۔ کب؟ تم چھوڑو اس بات کو، پھر بتاؤں گا۔ ابھی تم یہ بتاؤ کہ یہ سب ہوا کیسے؟ میں تو سن کر ہی حیران ہو گیا تھا کہ امثال کو گولی لگی ہے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ وہ تو جب اس نے مجھے پکچرز بھیجی تب جا کر مجھے یقین آیا۔ پہلے تم پرامس کرو کہ نہ تو تم کسی کو بتاؤ گے اور نہ ہی خود کچھ کرو گے، امثال نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ تو اس نے سر ہلا دیا۔ ایسے نہیں، اب کرو پرامس۔ امثال نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا تو بازل نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ وہ کچھ دن سے مجھے آپی شہری بھائی کہہ رہے ہیں کہ نیچے آ جائیں، زروا نے اندر آتے ہوئے کہا۔ اچھا تم چلو ہم آتے ہیں، بازل نے کہا۔ نہیں، بھائی نے کہا ہے کہ آپ دونوں کو لے کر آؤں، اور وہ نیچے بشیر انکل لوگ بھی آئے ہوئے ہیں آپی کی عیادت کرنے۔ زروا کی بات سن کر وہ چونکی۔ اچھا اکیلے آئے ہیں کیا؟ امثال نے سرسری سا پوچھا۔ نہیں، ان کی بہو، بیٹا اور بہرام شاہ ہیں ساتھ میں۔ تم ریسٹ کرو، میں ذرا مہمانوں سے مل لوں، پھر بات کریں گے۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ امثال نے بشیر شاہ کے آگے سر جھکایا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیسی ہیں آنٹی؟ آپ کیسے ہیں بہرام بھائی؟ امثال نے مسکراتے ہوئے بہرام شاہ سے کہا تو اس نے بھی مسکراتے ہوئے سر کو خم دیا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو اور زخم کیسا ہے تمہارا؟ بہرام کی ماں زینت بیگم نے اس کو پیار کرتے ہوئے اپنے پاس بٹھایا۔ امثال نے بہرام شاہ کے سامنے بیٹھتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی۔ پتہ چلا ہے کہ تمہیں کسی نے گولی ماری ہے، خدا غارت کرے اس ظالم کو، کیسے پھول سی بچی کملا کر رہ گئی ہے۔ ماں کی بات سن کر
اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ بس آنٹی کیا کہہ سکتے ہیں، کسی نامرد نے ایک لڑکی پر اپنی دھاک بٹانے کی ناکام کوشش کی ہے۔ امثال نے بہرام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم جانتی ہو انہیں؟ کون لوگ تھے اور ان کا مقصد کیا تھا؟ بشیر شاہ نے تفکر سے کہا، جی انکل میں جانتی ہوں، اور جہاں تک رہی مقصد کی بات تو بس ایک کمینے نے اپنی کمینگی دکھائی ہے۔ امثال نے دل جلال دینے والی مسکراہٹ بہرام کی طرف اچھالی تو وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ مگر مصطفی تو کہہ رہا تھا کہ انہیں نہیں پتا کون ہے تھے۔ میں نے انہیں نہیں بتایا، اگر بتا دیتی تو اب تک یوں کھلا گھوم رہا ہوتا، بلکہ کب کا قبر میں اتر چکا ہوتا۔ اس نے بہرام کی طرف دیکھتے ہوئے جتایا، تو پتر بتانا چاہیے نا، اگر اس خبیث نے دوبارہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو؟ بشیر شاہ نے کہا، نہیں انکل اب کچھ نہیں کرے گا، اتنا بھی وہ صرف اسی لیے کر گیا کہ اسے میں نے ڈھیل دے رکھی تھی، اور جہاں تک رہی گھر میں بتانے کی بات، وہ ان کی طرف تھوڑا سا جھکتے ہوئے گویا ہوئی، تو میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر باپ بھائیوں کی طرف بھاگتی ہیں۔ امثال شاہ اپنے کھاتے خود ہی کلیئر کر لیتی ہے، بہت سے حساب اکٹھے ہو گئے ہیں اس کی طرف، ایک ہی بار میں چھکا دینے کا ارادہ ہے میرا۔ امثال نے بہرام کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھ دبائی۔ چلیں بابا مجھے کام سے جانا ہے، پھر آ جائیں گے، بہرام نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے بہرام بھائی بیٹھے نا، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ امثال نے لفظ بہرام پر خاصا زور دیا تھا۔ نہیں ہم پھر آئیں گے بابا، میں ویٹ کر رہا ہوں، آپ آ جائیے، کہتا ہوا وہ لان سے نکل گیا۔ امثال کے ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ تھی۔ ہیلو، امثال لان میں بیٹھی تھی جب ایک اجنبی آواز سنائی دی۔ اس نے سر اٹھایا تو آواز کے ساتھ ساتھ چہرہ بھی اجنبی تھا۔ ہائے، آپ شاید امثال شاہ ہیں، سامنے والے نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی ایسا ہی کچھ لگتا ہے، امثال نے کندھے اچکائے تو وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ سمجھ گیا، مجھے کہا گیا ہے کہ جو سیدھی بات کا بھی الٹا جواب دے وہی امثال ہوگی۔ جب تک آپ مجھے اپنا تعارف نہیں دیں گے تب تک میں آپ کی اس سمجھ کو داد نہیں دے سکتی۔ وہ اس کی بے نیازی دیکھ کر رہ گیا۔ میں فرحت شاہ، راشد شاہ کا بیٹا، ہائر اسٹڈیز کے لیے باہر گیا ہوا تھا، کل ہی واپس آیا ہوں۔ او اچھا، تو تم راشد ماموں کے بیٹے ہو؟ صحیح، امثال مسکرائی۔ ہاں جی، یہ تم دونوں کے سب سے بڑے وکٹم کا بیٹا ہے، صادم شاہ نے پاس بیٹھتے ہوئے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ یلے کچھ پتا چلا یہ کس کی حرکت ہے؟ صادم نے اس کے بازو کی طرف اشارہ کیا۔ میں جانتی ہوں یار، پھر بتاؤں گی۔ بی بی سائرہ بیگم کہہ رہی ہیں کہ آپ کی میڈیسن کا ٹائم ہو گیا ہے، آ جائیں۔ ملازمہ نے سائرہ بیگم کا پیغام دیا تو وہ اٹھ کر چلی گئی۔ فرحات کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ شی از سو کیوٹ۔ فرحات کی نظریں ابھی تک وہیں ٹکی ہوئی تھیں جس طرف امثال گئی تھی۔ اس کی بات سن کر صادم ہنسا۔ کیوٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ ہے، اب آ گئے ہو تو جسٹ ویٹ اینڈ واچ، ہر روز کچھ نیا دیکھنے سننے کو ملے گا۔ ادیت، کچھ پتا چلا کون لوگ تھے؟ امثال نے بازل کا اشارہ کیا تو اس نے ادیت سے پوچھا۔ ہاں، ادیت کی بات سن کر امثال کا رنگ اڑا تھا، جیسے ادیت نے خاص طور پر نوٹ کیا تھا۔ تمہاری یہ اڑی رنگت بتا رہی ہے کہ تم جانتی ہو، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی، بتا کیوں نہیں رہی ہو؟ ادیت جھنجھلاتے ہوئے اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ مجھے کیا پتا ایڈی؟ سب کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے والی امثال اس کے سامنے لڑکھڑا رہی تھی۔ اوکے اوکے ریلیکس، مت بتاؤ۔ امثال جلدی سے باہر نکل گئی۔ ادیت، کیا واقعی پتا چل گیا؟ بازل نے ادیت سے پوچھا۔ یہی تو پرابلم ہے، ابھی تک کچھ پتا نہیں چل پایا، سب جگہ سے پتا کروا چکا ہوں، مگر ہر جگہ سے یہی جواب ملتا ہے کہ اس دن شہر میں کسی بھی جگہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کروں۔ چلو تم پریشان مت ہو، پتا چل جائے گا۔ بات کرتے کرتے اچانک ادیت چونکا۔ یار بازی، تم سے تو وہ ہر بات شیئر کرتی ہے، پوچھو یلے سے تمہیں بتا دے گی۔ مجھے چین نہیں آتا کہ میری بہن کا مجرم ابھی تک یوں سرے عام دندناتا پھر رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں پوچھتا ہوں، تم خود کو یوں ہلکان مت کرو۔ بازل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہائے کزن، کیا کر رہی ہو؟ فرحاد نے سریہ شاہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹی امثال سے کہا۔ زخم کی وجہ سے وہ 3 4 دن بعد جمال حویلی آئی تھی۔ فرحاد سے البتہ اس کی کافی بار ملاقات ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ پاکستان میں دل لگ گیا یا نہیں؟
دل تو لگتا ہے کچھ زیادہ ہی لگ گیا ہے میرا، فرحاد نے مسکراتے لہجے میں کہا۔ کیوں، آتے ہی کوئی پسند کر لی ہے کیا؟ امسال نے رازداری سے پوچھا۔ شرم کرو، لڑکیاں یوں منہ پھاڑ کر ایسی باتیں نہیں کرتی، سریا شاہ نے اسے ٹوکا۔ ہاں تو وہ اور لڑکیاں ہوتی ہوں گی نا، میں تو امسال شاہ ہوں اور امسال شاہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ وہ دونوں ہی اس کا شاہانہ انداز دیکھ کر رہ گئے۔ صحیح کہہ رہی ہو پتر، تو واقعی ہی سب کچھ اور بہت کچھ کر سکتی ہے، سریا شاہ نے گہری سانس لی اور اٹھ گئیں۔ ہاں، تم کچھ کہہ رہے تھے فرحاد؟ میں کہہ رہا تھا دل تو لگ گیا ہے لیکن تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں۔ اچھا، وہ کیسے؟ امسال نے دلچسپی سے پوچھا۔ اس کا نکاح ہو چکا ہے۔ اوہ چلو، کوئی نہیں، تم کوئی اور دیکھ لو، کون سا وہ آخری تھی، اور اگر پھر بھی وہی چاہیے تو ہماری یعنی میری اور بازی کی خدمات لے سکتے ہو، یقین کرو مایوس نہیں لوٹو گے۔ ارے نہیں، ضروری تو نہیں، جو پسند ہو مل بھی جائے وہ خوش رہے کافی ہے میرے لیے۔ فرحات کی بات سن کر امسال مسکرائی۔ واہ بھائی کیا بات ہے، ایسا بہت کم لوگ سوچتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو اس سے بہتر ہمسفر عطا کرے۔ امسال اسے صدقے دعا سے دعائیں دے رہی تھی۔ شہریار بھائی مجھے یوں نہیں جانا ہے، امسال نے شہریار کو کال کی۔ ابھی تمہارا زخم ٹھیک سے نہیں بھرا، ایک دو دن میں چلی جانا۔ میری 4 چھٹیاں ہو گئی ہیں بھائی، مڈ ٹرم سر پر ہیں اور میں چھٹیوں پہ چھٹیاں کر رہی ہوں۔ آج کوئز بھی ہے، پلیز نہ جانے دیں۔ کیسے جاؤ گی؟ بازو تو چلا گیا ہے۔ ہاں تو میں خود چلی جاتی ہوں، ویسے بھی اب بازو آسانی سے موو کر سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے، گارڈز کو ساتھ لے کر جانا۔ بالکل بھی نہیں، میں گارڈز کے ساتھ نہیں جاؤں گی، امسال نے منہ بنایا۔ میں اکیلے نہیں بھیجوں گا تمہیں۔ بھائی میں کوئی بچی نہیں ہوں جو گارڈز کا تماشا لے کر گھومتی پھروں۔ امسال جھنجھلائی۔ مگر بچے، نو اگر مگر، میں جا رہی ہوں تو بس جا رہی ہوں، بائے۔ امسال نے کال کاٹ دی اور گاڑی کی چابی اور بیگ لے کر نیچے آئی تو سائرہ بیگم کو ہال میں بیٹھتا پایا۔ ماما، میں یوں نہیں جا رہی ہوں۔ بیٹا ابھی سے؟ ماما، میرے شہری بھائی سے بات ہو گئی ہے، بائے، کہتی وہ جلدی جلدی ہال سے نکل گئی۔ اگر تھوڑی دیر اور رکتی تو باری باری سب کو بتانا پڑتا ہے کہ کہاں جا رہی ہوں اور کیوں جا رہی ہوں۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس کا موبائل بجا۔ جی بھائی، امسال نے کال پک کر کے کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ یلے میری بات دھیان سے سنو، تمہارا بازو ٹھیک نہیں ہے اور سپیڈ نہیں کرو گی، آہستہ گاڑی چلاؤ گی ورنہ میں بات نہیں کروں گا تم سے۔ شہریار کی دھمکی سن کر وہ ہنسی۔ اوکے بھائی، نہیں کروں گی، آپ پریشان نہ ہو، امسال نے اسے تسلی دی۔ میری بات یاد رکھنا، ٹھیک ہے نا؟ شہریار نے اسے ایک بار پھر تاکید کی۔ اوکے اوکے اوکے۔ بھائی بھی نا وہمی ہو جاتے ہیں، امسال بڑبڑاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھی۔ ابھی اس نے شہر کے داخلی رستے پر گاڑی موڑی ہی تھی کہ اچانک اس کی گاڑی لڑکھڑا کر سامنے درخت سے جا ٹکرائی۔ میں نے کہا تھا نا کہ اگر میری نہ ہو سکی تو کسی اور کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے بہرام شاہ کی آواز سنی تھی۔ کیا ہوا ہے بھائی، آپ ٹھیک ہیں نا؟ ادے شہریار کے آفس میں داخل ہوتے ہوئے اسے ادھر ادھر ٹہلتا پایا۔ پتہ نہیں کیوں ایک عجیب سی بے چینی لگی ہوئی ہے، جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ شہریار نے گردن پر ہاتھ پھیرا۔ کیوں، خیریت؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ادے نے فکر مندی سے کہا۔ ہاں ٹھیک ہوں، بس یلے کی جانب سے فکر لگی ہوئی ہے۔ آپ یہاں بیٹھیں۔ ادے نے اسے چیئر گھسیٹ کر بٹھایا۔ اب بتائیں کیا بات ہے؟ یار ابھی یلے کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ اسے یوں ہی جانا ہے۔ میرے بار بار کہنے کے باوجود بھی وہ گارڈز کو ساتھ لے کے جانے پر راضی نہیں ہوئی اور اب اکیلی آ رہی ہے۔ تو اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ وہ پہلے بھی تو آتی جاتی ہے نا؟ پتہ نہیں کیوں میرا دل نہیں مان رہا، اسے یوں اکیلے نہیں آنا چاہیے تھا۔ شہریار کی بات سن کر وہ خاموش ہوا۔ اچھا ایک کام کرتے ہیں، وہ بھی نکلی ہے نا گاؤں سے، تو راستے میں ہوگی، ہم چلتے ہیں، اس کو راستے سے لے لیں گے، ادید نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اوہ ہاں، مجھے یہ خیال کیوں نہیں آیا، چلو۔ شہریار نے موبائل اٹھایا اور دونوں آگے پیچھے باہر نکل گئے۔ کب کی نکلی ہوئی ہے، اب تک تو اسے پہنچ جانا چاہیے تھا، راستے میں کہیں بھی نہیں ملی، وہ تقریباً آدھے سے زیادہ راستہ طے کر چکے تھے۔ تم اسے کال کرو، ہو سکتا ہے یوں ہی پہنچ گئی ہو، شہریار نے کہا تو ادیت اس کا نمبر ملانے لگا۔ کال نہیں اٹھا رہی ہے، دوبارہ ٹرائی کرو نا۔ او مائی گاڈ، یہ تو یلے کی گاڑی ہے،
سامنے کھڑی گاڑی کی حالت دیکھتے ہوئے ان کو کسی انہونی کا احساس ہوا۔ نزدیک پہنچ کر گاڑی سے نکلے اور بھاگتے ہوئے اس تک پر پہنچے جہاں وہ اسٹیئرنگ پر سر رکھے بیٹھی تھی۔ سائڈ شیشہ ٹوٹا ہونے کی وجہ سے شہریار نے اندر کی جانب سے دروازہ کھولا اور اسے سیدھا کیا۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی تھی۔ ماتھے سے خون بہہ کر اس کے چہرے کو ترک کر چکا تھا۔ کانچ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کے ہاتھ اور گال پر چبھا ہوا تھا۔ شہریار کرن کھا کر پیچھے ہٹا۔ یلے بھائی کی جان، ہوش کرو، کیا ہوا ہے؟ عدید نے اس کا گال تھپتھپایا۔ ہٹو، اسے ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا۔ شہریار نے خود کو سنبھالتے ہوئے جلدی سے اس کو ہٹا کر پیچھے کیا اور امسال کو گاڑی سے نکال کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ عدید بھی پلٹا جب اس کی نظریں گاڑی کے ٹائر پر پڑیں۔ آ جاؤ نا، منہ اٹھا کر وہاں کیوں کھڑے ہو؟ شہریار نے اسے وہیں کھڑے دیکھ کر دھاڑا۔ اس نے جھک کر گولی نکالی اور جیب میں ڈال کر ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ بیٹا اٹھو، آنکھیں کھولو نا۔ شہریار اس کا سر گود میں رکھے ایک ہی بات دہرائے جا رہا تھا۔ مجھے تمہاری بات نہیں ماننی چاہیے تھی یلے، اکیلے نہیں بھجوانا چاہیے تھا۔ ابھی تو تمہارا پہلا والا زخم بھی نہیں بھرا تھا۔ یا اللہ، پلیز اسے کچھ نہ ہو۔ شہریار نے اس کے بالوں پر رب رکھتے ہوئے دعا کی۔ عدید یہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہی ہے؟ وہ بے بسی سے کبھی امسال کو پکارتا تو کبھی عدید سے بات کرتا۔ پتہ نہیں میرا بچہ کب سے بے ہوش ہے۔ تم تو گاڑی تیز چلاؤ نا یار۔ عدید نے لب بھیجتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ دیکھیں، فکر کی بات نہیں ہے۔ سر اور ہاتھ پر چوٹ لگی ہے اور ان کے پہلے والے زخم پر بھی کانچ چبھا ہے۔ ہم نے ڈریسنگ کر دی ہے۔ آپ شام تک انہیں گھر لے جا سکتے ہیں، ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں انہیں آگاہ کیا۔ تو دونوں نے گہری سانس خارج کی۔ تو وہ بے ہوش کیوں ہوئی ہے؟ عدید نے بے چینی سے پوچھا۔ پریشان مت ہو، اکثر ایسی سچویشن میں انسان شوق کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اب وہ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر تک ہوش میں آ جائے گی، آپ میرا ساتھ آئیں۔ وہ لوگ حویلی پہنچے تو ان تینوں کے کپڑوں پر خون اور امسال کے ماتھے پر بندھی پٹی دیکھ کر سائرہ بیگم کی چیخ نکلی تھی۔ ان کی چیخ سن کر آن کے آن میں دونوں حویلیوں کے افراد اکٹھے ہو گئے۔ یہ کیا ہوا ہے شہری؟ کچھ نہیں ماما، ہم سب ٹھیک ہیں، بس یلے کو چوٹ لگی ہے، آپ اسے بیٹھنے تو دینا، زیادہ دیر تک نہیں کھڑی رہ سکتی۔ کیسے؟ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، گاڑی کی کم سپیڈ سے چلا رہی تھی، اس لیے اللہ کا شکر ہے زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ شہریار نے ماں کو بٹھاتے ہوئے بتایا۔ کس سے ٹکرائی ہے گاڑی؟ قاسم شاہ نے پوچھا۔ درخت سے شاید سنبھال نہیں پائی تھی گاڑی، اس لیے۔ بھائی ایکسیڈنٹ ہوا نہیں، کروایا گیا۔ عدید کے انکشاف پر سب دنگ رہ گئے۔ کیا مطلب؟ شہریار بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ بلٹ گاڑی کے ٹائر میں تھی اور بونٹ پر بھی سوراخ تھا۔ عدید نے جیب سے گولی نکال کر شہریار کے سامنے کی۔ یا اللہ، یہ کون منحوس ہاتھ دھو کر میری بچی کے پیچھے پڑ گیا ہے؟ بی جان نے امسال کا سر چوما۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے دادو، لیکن آپ فکر مت کریں، جلدی ہی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ عادل کو فون کرو عاصم، وہ جہاں کہیں بھی ہے ابھی کے ابھی واپس آئے۔ پولیس میں ہے، کچھ تو سراغ ملے گا کہ کون ہے وہ خبیث کی اولاد جو ہماری لالی کی جان کا دشمن ہو رہا ہے۔ مصطفی شاہ نے کہا تو عاصم شاہ نے عادل کا نمبر ملایا۔ بن جا رہا ہے بابا سائیں۔ دادا جان وہ اپنا موبائل یہیں چھوڑ گئے ہیں، ان کے روم میں پڑا ہے۔ اس کی بات سن کر انہوں نے سر جھٹکا۔ شاہ پتر، تو نے تو اس کے دیکھا تو ہوگا نا جس نے فائرنگ کی تھی؟ مصطفی شاہ کی بات سن کر امسال نے نظریں چڑھائیں۔ نہیں دادا جانی، میں نے نہیں دیکھا، میں تو اپنے دھیان میں جا رہی تھی کہ اچانک گاڑی ڈگمگائی اور سامنے درخت میں جا لگی۔ اس کی بات سن کر عدید نے مٹھیاں بھیجی۔ جانتا تھا کہ وہ اب بھی چھپا رہی ہے، لیکن اس پر سختی کر کے پوچھنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے ضبط کر گیا۔ کیوں اپنی جان کے دشمن بن رہے ہو؟ اپنے قرض بڑھاتے جا رہے ہو بہرام شاہ۔ امسال نے آنکھیں بند کرتے سوچا۔ کیا بات ہے یلے، پریشان کیوں بیٹھی ہو؟ بازل نے اس کے سامنے نوڈلز کا باؤل رکھا۔ بقول امسال کے کہ اسے بخار نہیں ہوا ہے جو وہ پھیکے کھانے کھائے، اس کی ضد کرنے پر وہ اس کے لیے نوڈلز بنا کر لایا تھا۔ عادل کو گئے آج 10واں دن ہے نا، تو وہ خود آیا ہے۔
اور نہ ہی اس کی کوئی خیر خبر۔ مجھے فکر ہو رہی ہے۔ بات تو فکر کی ہے، اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ بازل نے اسے نوڈلز کھلاتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ ہاں نا، 8 دن کا کہہ گیا تھا، آج 10واں دن ہے۔ پتہ نہیں ٹھیک بھی ہوگا کہ نہیں۔ اچھا تم ٹینشن نہ لو، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہوگا۔ تم اس کے لیے دعا کرو کہ وہ بخیر و عافیت سے لوٹ آئے، انشاءاللہ۔ چلو بھائی، رات کافی ہو گئی ہے، اب سو جاؤ۔ چلو شاباش، شہریار نے اندر آتے ہوئے کہا تو بازل اٹھ کر اپنے روم میں چلا گیا۔ ابھی اسے سوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس کا فون بجا، مگر وہ کان بند کیے پڑی رہی۔ فون کرنے والا بھی شاید خاصا مستقل مزاج واقع ہوا تھا۔ تیسری بار جب فون بجا تو اس نے بند آنکھوں کے ساتھ موبائل اسکرین پر ہاتھ مار کر کان سے لگایا۔ کال پک ہونے کے بجائے کٹ چکی تھی اور وہ کان سے لگائے ہیلو ہیلو کیے جا رہی تھی۔ موبائل پھر بجنا شروع ہو گیا۔ اب کی بار اس نے ذرا سی آنکھیں کھول کر کال پک کی۔ ہیلو ہیلو، کون بول رہا ہے بھائی؟ اس کی آواز سن کر دوسری کال پر موجود عادل کی بیٹ مس ہوئی تھی۔ کال کر کے سو گئے ہو کیا؟ دوسری جانب سے جواب نہ پا کر امسال جھنجھلائی۔ میں عادل بات کر رہا ہوں امسال۔ موبائل سے آتی آواز اسے ساکت کیا تھا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولیں۔ تم کیسے ہو؟ ٹھیک ہو نا؟ کہاں ہو؟ گھر آ گئے کیا؟ امسال نے سوالوں کی بوچھار کر دی۔ اب اس کی بے چین آواز سن کر دوسری طرف موجود عادل کے چہرے پر دلکش سی مسکراہٹ پھیلی۔ آرام سے لڑکی، کیا ہو گیا ہے؟ سانس تو لو۔ اور میں ابھی گھر نہیں آیا۔ تم ایک کام کرو، میرے روم میں جاؤ، الماری میں ایک فائل پڑی ہوئی ہے، اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل چاہیے مجھے، وہ بھیجو۔ تم کب آؤ گے؟ تم پہلے میرا کام تو کرو، پھر بتاتا ہوں۔ کیا ہوا یلے، کچھ چاہیے؟ شہریار اس کی آواز سن کر اٹھ گیا تھا۔ نہیں بھائی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، آدی کا فون ہے، میں سن کر آتی ہوں، آپ آرام سے سو جائیں۔ ٹھیک ہے۔ شہریار نے دوبارہ آنکھیں موند لیں۔ یہ شہریار تمہارے روم میں کیوں سو رہا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ عادل نے پوچھا۔ ہاں بس تھوڑی طبیعت خراب تھی، اس لیے بھائی میرے روم میں سو رہے ہیں، امسال نے جوتا پہنتے ہوئے اسے بتایا۔ کیوں، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس تھوڑا سا بخار ہے، تمہیں پتا تو ہے کہ بھائی ایسے ہی ٹینشن لے لیتے ہیں۔ امسال آہستگی سے دروازہ بند کرتی باہر آئی۔ میڈیسن لی؟ ہاں لی تھی۔ امسال نے عادل کے روم کا دروازہ کھولا، اندر داخل ہو کر سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر لائٹ آن کی، واپس مڑی تو فون کان سے لگائے کھڑے عادل کو دیکھ کر اچھلی۔ تم کب آئے؟ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز آدی! او مائی گاڈ! امسال اس کی طرف لپکی۔ وہ جو اس کا ریئیکشن دیکھنے کے لیے فون کان سے لگائے کھڑا مسکرا رہا تھا، اس کے ہاتھ سے بے اختیار موبائل چھوٹا۔ دینا تو میں نے سرپرائز ہی چاہا تھا، مگر یہاں تو میں ہی سرپرائز ہو گیا، اس کے پٹیوں میں جکڑے وجود کو دیکھتے ہوئے عادل نے کہا۔ کیسے ہوا؟ ٹھیک ہو نا؟ اتنے دن کیوں لگائے؟ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس کے ماتھے اور گال کے بینڈیج دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، بس چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ یہ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہے؟ عادل نے اس کا بازو پکڑ کر سامنے کیا جس پر پٹی لگی ہوئی تھی۔ اوہ ہو آدی، چھوڑو نا، بیٹھو، تم اتنے دن سے گھر سے نکلے ہوئے ہو اور 8 دن کا کہہ گئے تھے اور 10ویں دن بعد آئے ہو، اور آتے ہی تشویش شروع کر دی ہے تم نے۔ اپنا یہ تھانہ وہیں چھوڑ کر آیا کرو۔ ارے مٹی ڈالو تم مجھ پر، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ اپنا حال دیکھا ہے تم نے؟ رنگت کیسی پیلی پڑ گئی، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ چکے ہیں۔ کیا کیا ہے تم نے اپنے ساتھ؟ ہاں؟ عادل دبی دبی آواز میں دھاڑا تو وہ سہم کر پیچھے ہٹی۔ اس کی بگڑی حالت دیکھ کر اس نے گہری سانس لی۔ آئی ایم سوری۔ عادل اس کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے معذرت کی۔ کافی دیر تک اس کے سر پر اپنی تھوڑی ٹکائے آنکھیں بند کیے کھڑا رہا۔ کہہ گیا تھا کہ اپنا خیال رکھنا، نہیں رکھا نا؟ کبھی تو میری کوئی بات مان لیا کرو۔ اس کو خود سے الگ کرتے ہوئے اس کے ماتھے اور گال کے بینڈیج پر لب رکھے۔ کیسے ہوا؟ یوں نہیں جا رہی تھی، شاید بریک کا مسئلہ تھا تو گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی، امسال نے نگاہیں جھکاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ یہی بات ہے نا؟ عادل کو اس کا یوں نگاہیں جھکا کر بات کرنا کھٹکا تھا۔ وہ تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی تھی کہ سامنے والا کنفیوز ہو کر رہ جاتا تھا۔ ہاں یہی بات ہے۔ امسال نے ذرا کی ذرا نظریں اٹھائیں۔ اچھا، میری چاکلیٹیں اور شاپنگ کی ہے نا تم نے؟
امسال نے اس کو یوں کھوجتے پایا تو اس کا دھیان بٹانا چاہا۔ ہاں لایا ہوں، ابھی لوگی یا صبح؟ صبح دے دینا، ابھی تم ریسٹ کرو۔ ویسے بھی شہری بھائی میرے روم میں سو رہے ہیں، مجھے نہ پا کر پریشان ہوں گے، امسال نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ایک تو یہ تمہارے بھائی نا، اب تو مجھے ان سے سوتنوں والی فیلنگ آنا شروع ہو گئی ہے۔ جہاں مجھے ہونا چاہیے وہاں وہ موجود ہوتے ہیں، عادل نے جل کر کہا تو امسال کھلکھلا کر ہنسی۔ تمہارے اس بدتمیز ڈمپل کو میں نے بہت مس کیا، عادل نے اس کے ڈمپل کو ہاتھ سے چھوا۔ تم مشن پر گئے تھے یا پھر فلرٹ کی کلاس لینے؟ امسال گال سے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ اس کی بات سن کر عادل دل کھول کر ہنسا۔ تم میرے ایموشنز کو فلرٹ کا نام دے رہی ہو؟ پھر بات ہوگی، ابھی تم سو جاؤ، بائے کہتی وہ باہر نکل گئی۔ یہ کس کے لیے لے جا رہی ہو عادل؟ وہ مصطفی شاہ کے بلاوے پر ان کے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ کچن سے نکلتی ذروا کے ہاتھ میں سوپ دیکھا۔ وہ لالا یلے آپی کے لیے۔ کیوں، اسے کیا ہوا ہے؟ عادل نے نارمل انداز میں پوچھا۔ مصطفی شاہ کا صبح صبح اپنے کمرے میں بلوانا ہی اس کو کھٹک گیا تھا۔ رات آتے ہوئے بھی اس نے حویلی کے اندر باہر گارڈ میں اضافہ دیکھا تھا۔ وہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے نا؟ اوہ ہو، میں بھی نا۔ آپ کو کیسے پتا ہوگا؟ آپ کون سا یہاں تھے؟ ذروا نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ میں بتاتی ہوں، یلے آپی کا نا کل ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور آپ کو پتا ہے ایدی بھائی کہہ رہے تھے کہ ایکسیڈنٹ کروایا گیا ہے، گاڑی کے ٹائر سے بلٹ ملی ہے، اور اس سے کچھ دن پہلے کسی نے ان کو گولی بھی ماری تھی جو ان کے بازو میں لگی تھی۔ ذروا کی بات سن کر وہ سکتے میں آ گیا تھا۔ بھائی بھائی کیا ہوا؟ ذروا نے اس کو سٹل دیکھا تو بازو سے پکڑ کر ہلایا۔ ہاں ہو، یہ مجھے دے دو، میں وہیں جا رہا ہوں۔ عادل نے اس کے ہاتھ سے باؤل پکڑا تو وہ کندھے اچکاتی واپس مڑ گئی۔ دستک دے کر وہ اندر داخل ہوا تو امسال کاؤچ پر بیٹھی ہاتھ میں ریموٹ پکڑے چینل چینج کر رہی تھی۔ ارے ایس پی صاحب کیا لے کر آئے ہیں؟ میں بتا رہی ہوں پھیکا سوپ میں نہیں پیوں گی، امسال اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی۔ اس نے سوپ اس کے سامنے رکھا اور گہری نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ اگر یہ لے ہی آئے ہو تو پلا بھی دو، میں خود نہیں پی سکتی۔ امسال نے اس کے سامنے اپنا دائنا بازو لہرایا۔ اس کو یوں دیکھتا پا کر اسے جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی، یہ سب کیسے ہوا؟ عادل نے اس کے ہاتھ سے ریموٹ لیتے ہوئے ٹی وی آف کیا۔ رات کو بتایا تو تھا، لگتا ہے بھولنے کی بیماری ہے تمہیں۔ ایکسیڈنٹ کیسے ہوا تھا؟ چمچ بھر کر سوپ اس کی طرف بڑھایا۔ مجھے نہیں چمچ سے پینا، حلق بھی گیلا نہیں ہوتا، تم ایسے ہی پلا دو۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ آدی کیا ہو گیا ہے؟ بتایا تو ہے، بریک، سچ سننا ہے مجھے۔ تو بتا تو رہی ہوں کہ تم نے شاید سنا نہیں، میں نے کہا کہ مجھے سچ سننا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ عادل نے باؤل ٹیبل پر پٹخا۔ وہ خاموشی سے لب کاٹنے لگی۔ یلے مجبور مت کرو کہ میں تم سے سختی سے پیش آؤں، کیونکہ بات تمہاری ہے اور میں رتی برابر بھی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے بتانا شروع کیا۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور میں بے خبر رہا، لعنت ہو مجھ پر، کون تھا؟ مجھے کیا پتا، سوپ تو پلاؤ نا، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ مجھے 5 سال ہو گئے ہیں پولیس سروس میں، ایک نظر میں پہچان لیتا ہوں کہ سامنے والا جھوٹ بول رہا ہے، اور تم اس وقت جھوٹ بول رہی ہو یلے۔ عادل نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا تو اس کی آنکھوں میں نمی آ بھری۔ میں کسی کو بھی کھونا نہیں چاہتی آدی، نہ اپنے بھائیوں کو، نہ تمہیں، نہ ہی کسی اور کو۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم بتاؤ کون تھا؟ عادل نے اس کی آنکھیں صاف کی۔ آؤ میرے ساتھ۔ امسال نے گہری سانس لیتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا اور عدیت کے کمرے کے باہر جا کر رکی۔ اجازت ملنے پر اندر داخل ہوئی۔ تمہیں جاننا ہے نا کہ اس سب کے پیچھے کون ہے؟ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے عدیت کے سامنے رکی۔ ہاں بتاؤ کون ہے؟ ایسے نہیں بتاؤں گی۔ پھر عدیت کے پوچھنے پر امسال نے اس کا ہاتھ اٹھا کر اپنے سر پر رکھا۔ کھاؤ میری قسم کہ تم دونوں کچھ نہیں کرو گے، اسے ہاتھ تک نہیں لگاؤ گے۔ امسال کی بات سن کر عدیت نے اس کے سر سے ہاتھ ہٹایا۔ ایسا ممکن ہی نہیں۔ عدیت تم مجھے منع کر رہے ہو؟ امسال نے اپنا سب سے بڑا ہتھیار، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھرے تھے جہاں وہ بے بس ہوا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہاری قسم کچھ نہیں کہوں گا۔ یہی قسم تم پر بھی لاگو ہوتی ہے ایس پی صاحب، اس نے بھی سر ہلا کر حامی بھری۔ بہرام شاہ، تو اسے پتا چل گیا کہ اس دن تم نے اسے اغوا کیا تھا؟ عدیت نے پوچھا۔ نہیں، یہ اور بات ہے۔ اور کیا بات؟
عادل نے پوچھا۔ ابھی نہیں بتا سکتی، اور تم دونوں نے مجھ سے پرومس کیا ہے کہ اسے کچھ نہیں کہو گے۔ اگر وہ وعدہ خلافی کی نا تو ایدی میں بتا رہی ہوں میں خود کو شوٹ کر لوں گی۔ اس کی بات سن بے یقینی سے دونوں کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ یلے کیا کہہ رہی ہو؟ عدید نے حیرت سے اسے دیکھا تو اس نے دونوں کو پکڑ کر کاؤچ پہ بٹھایا اور خود ان کے سامنے نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ میں نہیں چاہتی کہ دو خاندانوں میں دشمنی پیدا ہو۔ میں جانتی ہوں اگر وہ آپ کے ہاتھ لگا تو آپ اسے مار دیں گے، بدلے میں ان کے گھر والے آپ کو نقصان پہنچائیں گے اور یہ سلسلہ لمبا چل نکلے گا۔ میں آپ میں سے کسی کو بھی نہیں کھونا چاہتی ایدی۔ اگر تم میں سے کسی کو بھی کچھ ہوا نا تو میں مر جاؤں گی، نہیں رہ پاؤں گی۔ پلیز تم سمجھو مجھے۔ امثال نے روتے ہوئے اس کے گھٹنوں پر سر رکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کروں گا، تم رو نہیں۔ اٹھو یہاں سے، کتنی بار کہا ہے کہ میرے سامنے یوں نیچے مت بیٹھا کرو۔ عدید نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھا کر اپنے ساتھ بٹھایا تو اس نے عدید کے کندھے پر سر رکھا۔ اور اگر وہ دوبارہ آیا تو عادل نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ تو آئی پرومس اس بار خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ ایسا سبق سکھاؤں گی نا کہ ساری زندگی نہیں بھول پائے گا۔ یہ کسی امثال شاہ سے پالا پڑا تھا۔ امثال نے دانت پیستے جیسے دانتوں کے نیچے بہرام شاہ ہو۔ ریئلی؟ ایدی تم مجھے اچھے سے جانتے ہو پھر بھی کہہ رہے ہو؟ اس جیسے کئی سیدھے کر چکی ہوں، وہ تو پھر ابھی بچہ ہے۔ امثال نے اس کے کندھے سے سر اٹھا کر کہا تو وہ ہنس دیا۔ اچھا میں نے تمہاری ایک بات مانی ہے، اب تمہیں میری ایک بات ماننی ہوگی۔ ایدی اٹھ کر الماری کے پاس آیا۔ میں نے صحیح کہا تھا، جہاں مجھے ہونا چاہیے وہاں تمہارے بھائی ہوتے ہیں۔ عادل کا اشارہ اس کے عدید کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھنے کی طرف تھا۔ عادل کی بات سن کر اس نے جلدی سے عدید کی طرف دیکھا جو الماری سے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ سمجھ گئی ہو یا کھل کر بتاؤں؟ عادل نے معائنہ خیزی سے کہا تو وہ جھپ گئی۔ عدید نے ایک گھڑی لا کر امثال کے ہاتھ پر باندھی۔ کچھ بھی ہو جائے تم اسے اپنے ہاتھ سے نہیں اتارو گی، کبھی بھی نہیں اتارو گی، ٹھیک ہے نا؟ اس کی تاکید پر اس نے سر ہلا دیا۔ اچھا میں اب چلتی ہوں، ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا تم؟ امثال نے عادل کو اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ ایک اور بات پوچھنی ہے۔ پوچھو۔ بہرام شاہ کے اتنا سب کچھ کرنے کی وجہ؟ دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا۔ ہٹو، مجھے نیچے جانا ہے، دادو بلا رہی ہیں۔ جب تک تم مجھے نہیں بتاؤ گی میں تمہیں یہاں سے ہلنے بھی نہیں دوں گا۔ کہتا ہے تمہیں چھوڑ دوں، رشتہ بھیجنا چاہ رہا ہے اپنا، تم سے ڈیورس لینے کا بول رہا ہے۔ اب خوش؟ اس کی بات سن کر عادل نے تیوریاں چڑھائیں۔ تو تم نے کیا کہا؟ منع کر دیا۔ اب جیسے بھی ہو نکاح تو ہو چکا ہے۔ امثال نے اسے چڑھایا۔ تو بات اتنی کیسے بڑھی؟ دھمکی دے رہا تھا کہ یا تو اس کی بات مان جاؤں یا پھر وہ تمہاری جان لے لے گا۔ تو تم نے کیا کہا؟ جانے وہ کیا سننا چاہ رہا تھا۔ کہنا کیا تھا؟ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اس کا گریبان میرے ہاتھ میں تھا کہ اگر ایسا کچھ سوچا بھی تو عبرت ناک موت دوں گی۔ امثال کی بات سن کر عادل کے ہونٹ گہری مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اتنی محبت ہو گئی ہے اس 2 نمبر ایس پی سے کہ اس کے خلاف بات بھی نہیں سن پائی۔ عادل نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ تم پھر سے فلرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ امثال 2 قدم پیچھے ہوئی۔ تو کیا نہیں کرتی ہو؟ عادل نے ایک قدم مزید آگے بڑھایا۔ بالکل بھی نہیں۔ امثال 1 قدم مزید پیچھے ہٹی۔ مگر رات کو تو کوئی بڑی بے چینی سے اور بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں جو چمک آئی تھی وہ قابل دید تھی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر نثار ہونے کو جی چاہ رہا تھا۔ عادل نے اس کو پکڑ کر اپنے پاس کیا۔ تم واقعی ہی مشن پر گئے تھے نا؟ تمہاری حرکتیں دیکھ کر مجھے شک ہو رہا ہے۔ جب سے آئے ہو اسی طرح کی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو۔ امثال نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی۔ پتہ نہیں یار، مگر دن بدن عزیز ہوتی جا رہی ہو۔ اگر یہی حال رہا تو کسی کام کا نہیں رہوں گا۔ ایک بات کہوں؟ امثال نے اس کے قریب ہوتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ کہو۔ اس کو خود کے اتنا قریب دیکھ کر وہ تو کہیں اور ہی پہنچ چکا تھا۔ تم جانتے ہو کہ میں کیا؟ وہ اس کے سحر میں جکڑا جا رہا تھا۔ تم مجھ پر لائن مار رہے ہو۔ امثال کی بات سن کر اس کا فسو ٹوٹا تھا۔ لا حول ولا قوت! اس نے سر جھٹکا۔ شہری بھائی آپ؟ امثال نے اس کے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے جلدی سے اس کا ہاتھ چھوڑا تو وہ دروازے کی طرف بھاگی۔ یہ چیٹنگ ہے یار! عادل نے دور کھڑی امثال کو دیکھتے ہوئے کہا تو زبان چڑھاتی چلی گئی۔ پیچھے وہ سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔